बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी बेंच पनामा केस के फैसले का ऐलान करेगा और ये वो ऐलान होगा जो कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ऐलान जो भी होगा, फैसला जो भी होगा, सबको कबूल करना है। ये फैसला पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात मुरतब कर सकता है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से अमूर पर बात की। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले के बारे में भी उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मशवरा दिया है। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान के इस मशवरे पर अमल करेंगे? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार साहब ने कुछ और बातें भी की हैं, उस पर भी हम कुछ सवालात उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, जनाब सलीम मांडीवाला साहब सेनेट के रुकन पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और जनाब जमशेद दस्ती साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं। जमशेद दस्ती साहब भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से आपकी भी एक हिस्ट्री है, उस पर हम बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप सुने कि चौधरी निसार अली खान साहब ने आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का फैसले के बारे में क्या मशवरा दिया। मियां साहब, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। अगर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। मैं आपके इर्द गिर्द होता तो आपको कहता जबानी, मगर अब यहां से कह रहा हूं क्योंकि इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। मुझे जाती तौर पे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं, मगर मैं पब्लिकली भी कहूंगा और आज भी कह रहा हूं, यू आर अ हम्बल मैन। आजिज़ी और इंकिसारी से इसे कबूल करना और फॉरगिव और फॉरगेट वाली बात करना। अगर खुदा ना खास्ता खिलाफ आता है तो मेरी आपसे इल्तिजा है, आपने बहुत सब्र और तहम्मुल से रिएक्ट करना है और जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इस पार्टी को कायम दायम रखना है। जी, ये है कि अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो सब्र और तहम्मुल से रिएक्ट करना है और इस पार्टी को कायम दायम रखना है। यानी कि लगता यह है चौधरी निसार साहब को कि अगर फैसला खिलाफ आया तो मुस्लिम लीग नून में भी उखाड़ पछाड़ हो सकती है। जी एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो मशवरा दिया गया उसमें दोनों पहलुओं का ख्याल रखा गया। यानी चौधरी निसार साहब को ये यकीन नहीं है कि फैसला क्या आएगा, लेकिन उन्होंने दोनों मशवरे दिए हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है हम चाहेंगे उस पर आप बात करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मीर साहब, मेरे लिए तो खुद अभी मुझे पता लगा है, मुझे दोपहर तक तो ऐसी कोई इतला नहीं थी। हम दफ्तर में काम कर रहे थे तो मैं अभी निकला यहाँ पे आने के लिए तो मुझे पता चला कि जनाब अचानक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसा फैसला होगा जो कौम के लिए या पाकिस्तान के लिए आसानी कोई लाएगा, मुश्किल नहीं लाएगा। अलबत्ता जो मैंने जल्दी से इसके बाद तबसरे देखे हैं तो अभी फैसला नहीं आया। एक काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि इस 5 रुकनी बेंच के अंदर 2 जज ऐसे हैं कि जिनके सामने कुछ और एविडेंस पेश हुआ और 3 जज और हैं कि जिन्होंने इसकी मुख्तलिफ नौयत की समाअत की। और एक इंटरप्रिटेशन वकला में ये ज़रूर मौजूद थी कि जब 2 जज हजरात अपना फैसला दे के उस 5 मेंबर बेंच से माइनॉरिटी फैसले से वो फैसला ख़त्म हो गया तो एक नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसने इस फैसले को आगे करना था। अब ये एक कानूनी पोजीशन है, हम सुप्रीम कोर्ट को यकीनन उसकी विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते चूँकि वो हतमी उसके पास राय है, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है यकीनन वो इसके ऊपर अब ज़रा कुछ हैरान भी हैं और कुछ सोच भी रहे हैं कि ये क्या किस नौयत की शक्ल है 5 रुकनी बेंच की। जैसे मैंने कहा कि इसमें 2 जजेस का एक्सपीरियंस और था, 3 जजेस की समाअत कुछ और थी। ये यकजा हो सकते हैं या लेकिन नहीं हो ये सकते। 3 मेंबर बेंच की हेयरिंग के दौरान जज साहिबान कहते रहे कि वो पहले वाला जो ऑर्डर था वो इंटरिम ऑर्डर था और अभी थोड़ी देर पहले कुछ लीगल एक्सपर्ट्स में फरोग नसीम साहब ने ये बताया कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी हाई कोर्ट्स में ऐसे हो चुका है।
دیکھیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مقدمے کی نوعیت بہت اہم ہے. آج اگر آپ چودھری نثار صاحب کی وہ پریس کانفرنس کا بھی حصہ سنائیں, اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہاں پہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے جو گرد اور اس کے خطے میں جو چیلنجز ہیں, پاکستان کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کرے کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے, وزیر اعظم کے حق میں آئے تو سب ٹھیک ہے, چلیں ایک 10 مہینے رہ گئے الیکشن میں, ہم چلے جائیں گے. خدا نہ خواستہ یہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف آتا ہے تو کیا منظر نام ہے آپ کا؟ 10 مہینے کے لیے آپ کسی پراکسی پرائم منسٹر کو لے کر آئیں گے؟ وہ ایک لائٹ ویٹ سب. دیکھیے اس وقت جو پاپولر مینڈیٹ ہے وہ تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے. آج مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی پشت کے اوپر اس طرح کی عوامی تائید ہو جیسی نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ 20-25 سال سے پالیٹکس میں ہے, حکمرانی میں ہے. ان کے اس وقت جو سٹیچر ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ کسی بھی نئے وزیر اعظم کا تو نہیں ہوگا نا. اس وقت ایک تجربہ کار لیڈر ملک کے لیے ایسٹ ہے, اور اس کی جگہ آپ ایک پراکسی لا دیں یا کوئی ایک کسی بندے کو 10 مہینے کے لیے فلر کے طور پہ لے آئیں, اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. البتہ عمران خان صاحب کو وہ بریک تھرو ضرور مل جائے گا جو وہ بیلٹ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے تھے, جو ساری زندگی لگے رہتے الیکشن کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور عمران خان صاحب کو بھی بہت سے الزامات کا جواب دینا نا سپریم کورٹ میں. مانڈی والا صاحب, پاناما کیس کا فیصلہ جو بھی ہو آپ کے خیال میں پاکستان کو آگے لے کے جائے گا یا پیچھے لے کے جائے گا؟ سر دیکھیں, یہ فیصلے سے تو ہم گزر چکے ہیں, ہمارے لیے تو کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. اب یہ احسن اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بہت خراب ہوگا, تو میری نظر میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی ڈیموکریسی کو خطرہ نہیں ہے, کوئی کسی چیز کو خطرہ نہیں ہے. 10 مہینے رہ گئے, 6 مہینے رہ گئے, سال رہ گیا, 1.5 سال رہ گیا, نیو پرائم منسٹر کین بی الیکٹڈ, پروسیس گوز آن. آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں کتنی دفعہ پرائم منسٹرز ریزائن کر جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں, لیکن نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. کہ جو بھی نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ نواز شریف صاحب ہی کی ہدایت پہ چلے گا. دیکھیں یہ تو اب دیکھیں گے کہ نیا پرائم منسٹر کون آتا ہے, کیسے الیکٹ ہوتا ہے, یہ تو ساری آگے دیکھنے والی چیزیں ہیں. اسی پارٹی کا ہوگا نا, باہر سے تو نہیں آئے گا. ناٹ نیسسری. یہ کس طرح؟ اٹ مائٹ بی اے کنسنسس کینڈیڈیٹ. کنسنسس کینڈیڈیٹ وہ کیسے؟ There might be so you see I also see کہ there might not be enough people supporting the new candidate. دیکھیں چودھری نثار کی سپیچ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے تو شاید وہ اپنے آپ کو الیکٹ کروا لیتے, بٹ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا کینڈیڈیٹ نامنیٹ کرے گی پی ایم ایل این, مے بی پی ایم ایل این پیپل ول ناٹ ووٹ فار ہم, تو ہاؤ ول یو گیٹ اٹ کلیکٹڈ. اور اس کے علاوہ ایک اور سیناریو ہے کہ اپوزیشن کے پاس جب آپ گئے, کیونکہ میری نالج کے مطابق پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈرز سے ملتے رہے ہیں لاسٹ ویک اور دا ویک بیفور ٹو الیکٹ اے پرائم منسٹر. اگر یہ نیڈ آ گئی تو وہ کیوں ملتے رہے؟ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ میں تو الیکٹ کرا لوں گا جو پرائم منسٹر آئے گا, تو ان کو اپوزیشن لیڈر سے اور ان کے کولیشن پارٹنر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر اس کے اندر رینکس میں آپ لوگوں کی لائلٹیز چینج کروائیں گے. دیکھیں میں لوگوں کی لائلٹیز کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ جب چودھری نثار یہ کہتا ہے فیور میں آئے گا ڈیسیشن یا اگینسٹ آئے گا آئی ریزائن. نہیں انہوں نے کلیریفائی کر دیا. کیا انہوں نے کہا کہ یہ میری کل تک کی پوزیشن تھی, لیکن اب مجھے دوستوں نے پریشرائز کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا میں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ چٹان بن کے کھڑا رہوں گا. تو ہی از ناٹ ریزائننگ. مگر جو میں نے سنا ہے انہوں نے یہی کہا. بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا ہے, لیکن پھر منسٹری آف انٹیریئر نے اس کی کلیریفیکیشن کر دیا. اچھا جمشید دستی صاحب, آپ بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو یہ پاکستان میں جمہوری سسٹم کو اور جو الیکٹڈ ادارے ہیں ان کو آگے لے کے جائے گا یا پیچھے لے جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملک میں گند صاف ہونے جا رہا ہے, ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کو جمہوریت ہم کہتے ہیں. آج جمہوریت جس پہ دھبے تھے, جس پہ کرپشن کے الزامات تھے,
آج جو وزیر اعظم ہو کوئی جمشید دستی اور میں خود بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، تو یہ ملک کا ایک احتساب ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم صاحب اس میں ملوث پائے گئے ہیں اور انہیں فارغ ہونا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد نائب بندہ آئے، اور اس کے علاوہ باقی بھی تمام لوگوں کا. میں اچھا ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیں نا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں آپ کو کہا گیا استعفیٰ دو، آپ کی ڈگری جعلی ہے، آپ نے استعفیٰ دے دیا. 10 پھر کیا ہوا تھا؟ 10 میں سپریم کورٹ میں استعفیٰ دیا تھا آپ نے؟ ہاں، سپریم میں گزارش تھی کہ میرا کیس سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ جو ہے نا ایک لارجسٹ بینچ نے سنا تھا، جو کہ الیکشن کمیشن سے بائی پاس ہو کے آیا تھا، جو کہ ٹریبونل بنا تھا. اس کے بعد جب میں نے ریزائن کیا تو میں اور آپ پہ 62 63 لگی اور میں استعفیٰ دیا. استعفے کے بعد میں الیکشن جیت کے آیا. پھر جب یہ جنرل الیکشن ہے 13 میں، پھر سپریم کورٹ نے دوبارہ سماعت کر کے یہ کیس جو ہے نا سیشن جج کو بھیجا. تو وہ کیس ہائی کورٹ میں گیا پھر بعد میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے 2 جج صاحبان نے میرے پورے کیس کا جائزہ لیا، اور وہ جیلی ڈگری ثابت نہ ہو سکی، اور میں باعزت اس سے بری ہوا. اور بری ہو کے پھر میں الیکشن میں آیا، جو 2013 کے الیکشن تھے، اور میں ماشاءاللہ وہاں سے جیت کے آیا. تو یہ یقیناً طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوئی طوفان نہیں گر رہا، یا اگر وزیر اعظم صاحب کے کوئی تحقیقات ہوئی ہے، یا ان کے اثاثے چھپے ہیں، یا ان کے بچوں پہ الزام آتے ہیں، تو یہ تو جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پہ کوئی چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. جس کو بھی میں کہتا ہوں ان کے خلاف ہے یا ان کے حق میں ہے، فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں ادارے مضبوط ہوگے، جمہوری سسٹم مضبوط ہوگا، اور ملک بہت بہتری کی طرف جائے گا. اور اس پہ ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ پوری قوم کی خواہش ہے. احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا کہ چودھری نثار صاحب نے کچھ سازشوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان سازشوں کا بھی کے بارے میں جو انہوں نے بات کیا وہ بھی الفاظ سناتے ہیں. لیکن میں کچھ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چودھری نثار صاحب جو ہیں، یہ جو کچھ عرصہ بیچ میں خاموش رہے، جو ان کا عرصہ ناراضی تھا، جس عرصے میں وہ ناراض رہے، تو اس عرصے کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن کے بارے میں لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ چودھری نثار بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. جن دنوں میں ایک ٹویٹ کا معاملہ تھا، تو سنیں ذرا چودھری نثار صاحب نے ٹویٹ کے بارے میں کیا کہا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں، کسی طرح سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے سسٹم، انصاف، اس کے لیے زہر قاتل ہے. اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے اور میسج دے رہے تھے جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد انہوں نے وا آرڈیننس فیکٹری میں ایک تقریب کے دوران، مزدوروں کی ایک تقریب کے دوران ایک بات کی، وہ بھی بڑی غیر متوقع تھی ان کی طرف سے، اور پتہ چل رہا تھا کہ شاید کچھ ناراض ہیں. لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم سے ناراض نہیں تھے، کسی اور سے ناراض تھے. سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. اور مجھے رپورٹیں آئیں کہ یہاں تو خدا نہ خواستہ کوئی کل رات کو 2 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، کوئی خودکش جیکٹیں پکڑی گئی ہیں، اور آج سخت خطرہ ہے اس اجتماع پر خدا نہ خواستہ خودکش حملوں کا. میں نے اس پہ جواب دیا کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اس حساس علاقے کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تو پھر ان کی کارکردگی پہ بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. ملک کے وزیر داخلہ نے احسن اقبال صاحب، چودھری نثار صاحب اس مشکل وقت میں جب ٹویٹ پہ بحث ہو رہی تھی، حکومت شدید دباؤ میں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے تھے کہ آپ کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے. پھر ٹویٹ واپس بھی ہو گئی. جب ٹویٹ واپس ہو گئی تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور وہ کہتے ہیں جی مجھے مشاورتی عمل سے علیحدہ کر دیا گیا. خواجہ آصف صاحب سے تو ان کی ناراضگی کا سب کو پتا تھا، پھر آپ کے ساتھ بھی وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے. وہ کس سے ناراض تھے ایکچولی؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، پرائم منسٹر سے، آپ سے، خواجہ آصف سے، یا کسی اور سے؟ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انہی سے براہ راست سوال کریں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بات کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن میرے حوالے سے میں نے کوئی ان کے خلاف کبھی بات نہیں کی. ہیز آر سینئر ممبر، آئی ہولڈ ایوری ون ان ریسپیکٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی اختلافی بات ہو. البتہ وہ کس سے ناراض تھے اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا سلیم مانوی والا صاحب، آپ بھی ناراض تھے، یعنی کہ آپ کی پارٹی بھی ناراض تھی چودھری نثار صاحب سے. آپ کی پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب، وہ ان کے خلاف بڑی باتیں کرتے رہے اور چودھری نثار صاحب ان کے خلاف کرتے تھے.
تو یہ کیا پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ بھی چودھری نثار ہی ہوتا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں، اور چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اندر سے میرے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. یہ کیا ایسی چیز ہے کہ چودھری نثار صاحب پہ مسلم پیپلز پارٹی بھی غصے میں رہتی ہے، اور آپ اور نون لیگ کے اندر سے بھی لوگ غصے میں رہتے ہیں، اور تحریک انصاف میں سے بھی کچھ لوگ غصے میں رہتے ہیں سوائے عمران خان کے؟ میں جی فرینکلی سپیکنگ جیسے احسن صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہی جواب دے سکتے ہیں. مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو کیا ناراضگی ہے ان کے ساتھ. میری کوئی ناراضگی نہیں. اچھا، آپ کی کوئی ناراضگی نہیں. اچھا جمشید دستی پرسنلی کوئی ناراضگی نہیں. جمشید دستی صاحب، آپ تو خیر کبھی بھی ہم سفر نہیں رہے چودھری نثار صاحب کے، لیکن آپ ہاؤس میں تو بیٹھتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ہاؤس میں جس حکومت کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی آپس میں بول چال نہ ہو، تو اس ہاؤس میں بیٹھ کے آپ جب کام لے کے جاتے ہیں وزیروں کے پاس، تو پھر کام کس طرح ہوتے ہیں لوگوں کے؟ گزارش ہے میرے صاحب کے بدقسمتی ہے کہ جو لیڈر ہے نا، لیڈر ان کو جوڑ کے رکھے. اس کی کابینہ ہے، ان کے پرانے ساتھی ہیں. مسلم لیگ نون میں ایک عرصے سے گروپ بندی ہے، صوبائی سطح پہ بھی پنجاب میں بھی گروپ بندی ہے، اور اوپر سطح پہ آپ دیکھیں آئے روز عابد شیر علی کا والد رانا ثناء اللہ صاحب اور چودھری نثار علی خان کے خلاف بھی ایک گروپ کام کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے دبے الفاظ میں کبھی اظہار کو کافی جگہ پہ اظہار کرتے رہے کہ مجھے بائی پاس کیا جاتا ہے میرے فیصلوں میں جو ہے نا. اور خاص کر جو ڈان لیف کا ایشو تھا اس پہ بھی چودھری صاحب ایک سائڈ اس طرح بھی تھے، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے ان کو بھی کہا تھا کہ اپنے لیڈروں کو بھی کہا تھا. وزراء کے بھی شکایت وزیر اعظم صاحب کے پاس کی، مگر وزیر اعظم نے چودھری نثار علی خان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی. اب جو بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ملے ہیں، اب ان کو کہا کہ جی اگر نواز شریف صاحب فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے نا وزارت عظمیٰ کی لسٹ میں شامل ہوگا، اور اس پہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو اندر کی لیکن بات ہے. چودھری صاحب نے آج کلیئر کر دیا. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا مگر انہوں کی آفر ہے. میں یہ آپ کو کلیئر کروں، خواجہ سعد رفیق اور ان لوگوں کی جو آفر ہے. مگر چودھری نثار علی خان ایک باصول بندے ہیں. یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ہے کہ ہمیشہ سچ بولا ہے، باہر بھی وہ پوری کوشش کی ہے، اور کافی سارے جتنے باقی اپوزیشن پارٹیاں بھی ہیں اس میں بھی وہ زیادہ تر متنازع ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ان کے ساتھ ایک معاملات چلتے ہیں. جب ڈاکٹر عاصم صاحب کا ایشو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چودھری صاحب ہی پیچھے سارا کچھ کر رہے ہیں. مگر میاں صاحب اس پہ بھی ناراض تھے جب پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف استعفے کا مطالبہ کیا، اور اس پہ بھی جو ہے نا میاں صاحب نے کہا کہ چودھری نثار علی خان میری حکومت کے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں. یا یہ اندر میں ان کے کافی دنوں سے جو ناراضگیاں تھی، آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانا ان کا جو ہے نا سلسلہ چل رہا تھا جو ابھی کھول کے اب مسلم لیگ جو ہے نا اندر سے ٹوٹ چکی ہے. یہ حقیقت ہے کہ اندر سے یہ ٹوٹ چکی ہے. کئی لوگ دیکھو نہیں خواہش نہیں، کئی لوگ جو ہے نا جو ان کے اچھے لوگ تھے. یہ حکومت تو 5 پیاروں پہ چلتی ہے، ہر لیڈر کے ساتھ 5 پیارے ہوتے ہیں، باقی بیچارے جیسے بکریوں. چودھری نثار سے پہلے 5 پیاروں میں تھے، اب نہیں ہے وہ بکریوں کے، بلکہ میں کہتا تھے بھی نہیں، وہ 5 پیاروں میں تھے بھی نہیں. اور یہ جو بکریوں آپ کو زیادہ ہی مہربان نہیں ہوگی چودھری نثار صاحب؟ نہیں، بات جائز بات کر رہا ہوں میں، مہربان نہیں ہو رہا، جو حقیقت ہے بندہ سچ بات کرے. اب باقی جو بکریوں کا ریوارڈ ہوتا ہے نا، باقی لوگ بیچارے ایسے لگے ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، پارٹی ٹکٹ پہ بن کے آتے ہیں. تو اب یہ پوزیشن جو ہے نا مسلم لیگ میں سیریس بکریوں کا ریوارڈ کسی کو نہ کہیں. ہم انسان ہیں اور ہم بھی ڈگنیفائیڈ انسان. ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان اچھا میرا خیال ہے کہ وہ جو سیکورٹی ایشو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کو سامنے رکھے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. ذرا سنیں کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے کیا بات کی. انہوں نے کہا ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اس وقت میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور 2-3 اور لوگ جانتے ہیں، جس میں 2 فوج سے ہیں، 2 سیویلینز ہیں. مطلب ظاہر ہے ہیرارکی کا نام کسی کا نہیں لیتا. اس وقت ملک شدید خطرات سے دوچار ہے. یہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے جس میں شامل ہوں. ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے. ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں. یہ میرے صاحب آپ نے نہیں شروع کی، میں نے نہیں کی، بہرحال جس نے بھی شروع کی یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. آپ نے صرف اپنا تحفظ نہیں کرنا، ملک کا تحفظ کرنا ہے. اس وقت وہ چرچے ہیں بربادیوں کے آسمانوں میں، اس کا مقابلہ اتحاد سے کیا جا سکتا ہے. چرچے ہیں بربادیوں کے آسمانوں پہ. احسن اقبال صاحب بہت سیریس بات کی ہے چودھری نثار علی خان. تو یہ حامد میر صاحب آپ کے پروگرام میں ریکارڈنگ نکال لیں. آپ نے یہ بات میں نے یہاں پہ کی تھی
کہ اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی اگر آپ نظر رکھیں تو اس خطے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے گرد و نواح میں، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، جو ہمسایہ ملک کی سرگرمیاں تھیں، جو ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ملاقاتوں کی جو چرچے نکلے، جو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ انڈین جو لابیز ہیں وہ مل کے جو منصوبے بنا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور بالخصوص جو کچھ میسیجز آ رہے ہیں اب افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں تو کوئی آپ کو افلاطون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیے یہ وقت وہ ہے کہ جب پاکستان میں کسی قسم کی ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کرنا آ بیل مجھے مار والی بات ہوگی، اور یہ تاریخ دیکھے گی کہ اس موقع کے اوپر ہم اس مرحلے سے کیسے گزرے ہیں. اور میں نے یہ بات بھی آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے گیم تھیوری، جس کو یہ بین الاقوامی سطح پہ جب سازش کی جاتی ہے لگایا جاتا ہے، اور وہ گیم تھیوری یہ ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی جو کمزوری ہے، جو ہماری ایمبیشن ہے، اس کو سمجھ کے اس ایجنڈے کو ایسے کاسٹ کیا جاتا ہے کہ حامد میر صاحب یہ سمجھیں کہ میں دراصل اپنے ایجنڈے پہ چل رہا ہوں، آسن اقبال یہ سمجھے کہ دراصل میں اپنے ایجنڈے پہ چل رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم بڑے باریکی سے کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح یہ کاسٹ کی جاتی ہیں سازشیں ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور بڑی دانش مندی کا تقاضا ہوتا ہے اس وقت کی قیادت، ہر ادارے کی قیادت کے پاس، کہ کیا پاکستان کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے یا پاکستان کو اس وقت انارکی کی ضرورت ہے. یہ ایک فیصلہ ہے. اس کے لیے تاریخ میں ہر لیڈر، ہر وہ شخص کے جس کے پاس طاقت تھی وہ جواب دہ ہوگا کہ اس کے عمل نے پاکستان کو سٹیبل کیا یا ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف دھکیلا. جی، اس پہ سلیم مانوی والا صاحب جو ہیں وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور کل ایک اجلاس تھا، بہت اہم اجلاس تھا، اس میں ملک کی اکانومی پہ بھی گفتگو ہوئی. ان سے بھی بات کریں گے اس پہ ایک وقفے کے بعد. رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کا جو سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں پاناما کیس کے فیصلے کے اعلان کے موقع پہ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات ہوں گے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور عام لوگوں کا ریڈ زون میں داخلہ ممنوع ہوگا. دوبارہ سن لیں، عام لوگوں کا ریڈ زون میں داخلہ ممنوع ہوگا. سپریم کورٹ کی حدود تو دور کی بات ہے، ریڈ زون میں بھی داخلہ ممنوع ہوگا، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے جاری کردہ پاسز کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا. یہاں تک کہ صحافیوں کو جو پاسز جاری ہوں گے وہ بھی رجسٹرار آفس سے جاری ہوں گے تو وہ اندر داخل ہو سکیں گے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس میں کافی سینسٹیوٹی ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ کل سپریم کورٹ جا کے اس معاملے میں تماشائی بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ اگر مناسب ہو کسی قانونی ماہر کو بھی آپ آن لائن لے سکیں، چونکہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ جو 20 اپریل کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں لکھا تھا the JIT shall submit its periodical reports every 2 weeks before a bench of this court constituted in this behalf. اس کے آگے لکھا تھا the JIT shall complete the investigation and submit its final report before the said bench within a period of 60 days from the date of its constitution. آگے ہے the bench thereupon may pass appropriate orders in exercise of its power under article 184(3), 187(2) blah blah blah. تو مطلب ایک یہ ابہام ضرور اس سے پڑھ کے نظر آتا ہے. اس میں ججز نے بار بار ریپیٹڈلی کہا کہ یہ انٹرم آرڈر تھا جو پہلے والا تھا، اور ہم اس کو دوبارہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، ہم اس پہ آئندہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے. سلیم مانوی والا صاحب، اب یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ جو ہے اس سے کچھ انسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال، اور میں تو ہر پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کوئی ڈیموکریسی تھریٹ میں نہیں ہے، کوئی پاکستان تھریٹ میں نہیں ہے. پرائم منسٹر کا آنا جانا اور کسی منسٹر کا آنا جانا از اے ڈیموکریٹک پروسیس. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کوئی پرائم منسٹر چلا گیا تو ملک خطرے میں آ جائے گا. یہ کئی دفعہ کئی جگہ ٹی وی پہ میں نے سنا ہے
یہ I don't agree with, I don't buy this. تو یہ جو ایک ہمارے عالمی سازش کی بات ہو رہی ہے. نہیں وہ عالمی سازش تو دیکھیں what is it got to do with Panama? وہ کون سی عالمی سازش ہے؟ وہ تو سارے ملکوں میں ڈسکلوجرز ہوئے ہیں. تو وہ سارے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا. وہ سارے ملکوں میں اس طرح کے یہ سلسلے بھی نہیں چلے جو یہاں پہ چلے ہیں. صاحب وہ سازش ہو رہی ہے کوئی آج سے نہیں ہو رہی, اس گورنمنٹ سے نہیں ہو رہی, وہ تو ہماری گورنمنٹ سے اس سے پہلے سے ہو رہی ہے. وہ تو مشرف صاحب کو بش کا فون آیا تھا کہ either you are with me or you are not with me. I only hope کہ this decision leads towards stability اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے GIT کی تشکیل کے بارے میں کانٹروورسیز پیدا ہوئیں, یہ سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں بھی تشکیل کے بارے میں تاریخ میں کوئی کانٹروورسیز پیدا نہ ہو اور ملک اگلے 10 مہینے آرام سے اسٹیبلٹی کے ساتھ گزارے. چونکہ دیکھیے اس وقت آپ کو جیسے معلوم ہے, میں پھر کہوں گا کہ ہسٹری ول جج کہ ہو ایکٹڈ ہاؤ, اور یہ گیم ٹھیک ہے ہماری اپوزیشن والوں کو ایک کل نظر آتی ہے جی پرائم منسٹر کو کسی طرح سے ہم فارغ کرا دیں. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو بھی کل نظر آتی ہے. دیکھیے فرق ہے, انہوں نے تو کالے کوٹ پہن کے, کالے کوٹ ایسا صاحب آپ بھول گئے, کالے کوٹ پہن کے آپ پریزیڈنسی کے باہر آئے اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے کہا زرداری باہر نکلو. ایک میری بات سنیں, آپ بھول گئے ان کی بات, ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. گیلانی صاحب کی بات کہ جی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے علیحدہ ہے. ان کے دور میں جو پاور کا فلکرم تھا وہ زرداری صاحب تھے پریزیڈنسی میں. پیپلز پارٹی ڈریو اٹ اسٹیبلٹی تھرو زرداری صاحب. ہی اسٹیڈ فار 5 years. ادھر گیلانی صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب وہ ان کی پاور نہیں تھی. اب پی ایم ایل این کے اندر نو ویدر پرائم منسٹر ریمینز پرائم منسٹر اور خدا نہ خواستہ ہی ڈز ناٹ ریمین پرائم منسٹر. The power of the people will be behind نواز شریف. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات We have no objection. ٹھیک ہے. اچھا جمشید دستی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر 62 63 کا استعمال ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, سلسلہ صرف نواز شریف صاحب تک محدود رہے گا اور آگے بھی چلے گا چلے گا اور چلنا چاہیے. یہ چلنا چاہیے, چلنا چاہیے, گن صاف ہو. دیکھو نا, ہم کہتے ہیں جی سب سے سیاستدانوں کو کیوں ٹارگیٹ, سیاستدان جو ہے پارلیمنٹ سپریم ہے, سیاستدان بڑا دعوے کر کے آتا ہے کہ میں پاک ہوں, میں صاف ہوں, میں بے باک ہوں. ہم بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, ہم نیک ہیں, ہم بڑا خدا نہ خواستہ ہم اپنے آپ کو فرشتہ تک بھی, ہمارے جتنے چمچے کچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کچھ ہمارے پیچھے کہتے ہیں. پہلے سیاستدان پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ سپریم ہے اس میں گن صاف ہونا چاہیے. یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو فیصلے آ رہے ہیں, اور اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے, ان کے خاندان کے باقی لوگوں پہ, یہ ایک ضرورت ہے پاکستان کو, محفوظ پاکستان کو, اور ان مالی دہشت گردوں سے اس ملک کو صاف ہونا چاہیے. اور اس کی جو ابتدا پارلیمنٹ سے ہو, پھر وہ جنرلوں پہ بھی آئے, ججز پہ بھی آئے, بیوروکریسی پہ بھی آئے. اور میں تو پال کے قومی اسمبلی میں کرپشن کے خلاف سزائے موت کا بل لے کے آیا تھا کہ یار ملک کو خطرہ ان مالی دہشت گردوں سے ہے. ہم جمہوریت کے نام پہ 70 سال سے کیا ڈیلیور کر سکیں, باتیں ہیں. میرا تعلق ریڈی والے طبقے سے. پھر سب یقین مانو کہ اس ٹائم عام آدمی کی بری حالت ہے, کوئی بری سے بری حالت ہے. کسان, مزدور, نہ بجلی نہ گیس, ہر طرح کا ظلم اور بربریت ہے. اور آپ کو یقین ہے جمشید دستی صاحب کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی والوں کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا, پھر پیپلز پارٹی والوں کے خلاف بھی آئے گا, اور کیا کبھی پرویز مشرف سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دبئی اور لندن میں جو جائیداد بنائی ہے اس کی منی ٹریل لے کے آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے پوچھا جائے گا. کون پوچھے گا؟ اب یہ کام چلیے, عدالتیں پوچھیں. اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا. دیکھو میری بات سنو, معاہدہ کس نے کرتے ہیں اس میں, پھر حکومت میاں نواز شریف صاحب نے جس پریشر میں بھی اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کو پھر آنے اور جانے کا موقع, اس میں حکومت نے پہلے بھی, اگر دیکھیں نا, پہلا بھی میاں صاحب ان کے ساتھ معاہدہ کر کے باہر گئے. ابھی جب مشرف کا ٹرائل شروع ہوا تو اس کے بعد بھی حکومت جو ہے نا اس پہ بے بس ہوگی. کون سی مجبوری تھی وہ کلیئر کریں. میں ایک منٹ دوسری چیز ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی سازش ہو رہی ہے. میر صاحب اگر کوئی جنرل سازش کر رہے حکومت کے خلاف نام لیں, کون سازش کہتے کہ جی ہمیشہ یہ دبے لفظ فوج پہ بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمت کریں, آپ تو چیف ایگزیکٹو ہو, آرمی چیف بھی آپ کے محتاط ہے, ڈی جی آئی ایس ہے, کوئی اور جنرل ہے. آپ یہ باتیں کلیئر کریں کہ ایک جمہوری حکومت, جمہوری وزیر اعظم کے خلاف اور کون سازش کر رہا ہے. روزانہ ان کی ایک بات ہوتی ہے مگر نام کسی کا لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی آئی ٹی پہ مٹھائیاں بانٹی, اس کو متنازع کیا. ابھی یہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ججز کا, کیونکہ یہ لارجسٹ بینچ بنا تھا اور اس میں ٹھیک ہے وہ 3 رکنی جو بینچ بنا تھا انہوں نے عمل درآمد اس پہ کیا ہے. ابھی اب 5 ججز بیٹھے ہیں تو جو بھی ڈسیزن ہے کے مطابق آئے گا. دستی صاحب جو خطاب کر رہے ہیں یہ 1999 کے بعد کاف لیگ کے سارے رہنما یہی خطاب کرتے تھے.
1977 کے بعد اس وقت پی این اے کے تمام رہنما یہی خطاب کرتے چلیں تھے. اچھی بات ہے، آپ نے پی این اے کا بھی اور ذکر کر دیا. اسی طرح 1958 کے بعد جو کنونشن لیگ بنی تھی اس کے رہنما بھی ریپبلکن پارٹی یہی خطاب کرتے تھے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی. یہ احتساب جو ہو رہا ہے یہ جھاڑو پھرنا بڑا ضروری ہے. 70 سال ہو گئے ہیں، ہم نے بھی جو تاریخ دیکھی ہے بال سفید کر لیے ہیں. یہ ایک مخصوص دور میں کوئی ایک سیاسی ایجنڈا آتا ہے جس میں سیاستدانوں کو گندا کرنے کے لیے احتساب کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور جب وہ ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے it is not business as usual, it is actually worse than business as usual. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن دستی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں پوچھا ہے آپ سے کہ کیا کوئی جرنیل یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ میرے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو میں بات کر سکتا ہوں، جب نہیں ہے. لیکن اس وقت جو مظاہر ہیں، مظاہر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس ملک کو سائیکل سے گزارا جاتا ہے، سائیکل سے گزرتا ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم اس دائروں کے سفر کو توڑنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے. دائروں کا سفر توڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. احسن اقبال صاحب نے ایک انتہائی خوبصورت شاعرانہ اصطلاح استعمال کر کے آپ کو بین السطور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، لیکن سلیم مانڈوی والا صاحب سے پوچھوں گا ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، آج ایف بی آر نے ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری بھی جاری کی ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور کچھ ہائی لائٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وزیراعظم نواز شریف نے 2016 میں 25,24,213 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے 95,31,060 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7,43,471 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. پرویز خٹک صاحب نے 8,13,000 اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ خان زہری نے 14,11,000 روپے ادا کیے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے 1,59,609 روپے. اور اس کے بعد میں اپنے پارٹیسپینٹس پہ آتا ہوں. جناب احسن اقبال صاحب کے ہیں 82,440 روپے لگتا ہے ان کی سیلری پہ جو ٹیکس ہے وہ ہے. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب نے 13,47,362 روپے ٹیکس ادا کیا ہے اور جمشید دستی صاحب نے 34,941 روپے ٹیکس ادا کیا ہے. اچھا، اب اس پہ سلیم مانڈوی والا صاحب آپ تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس کے بھی چیئرمین ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں، یہ جو جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں اور دستی صاحب کہہ رہے ہیں گند صاف ہوگا، اس سے سیاستدان اور ارکان پارلیمنٹ بدنام نہیں ہوں گے؟ کیا ساری گندگی جو ہے وہ سیاستدانوں نے پھیلائی ہوئی ہے؟ بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. کل ہمارا کمیٹی کا سیشن ہوا، اس کے اندر یہی جو ابھی آپ ڈائریکٹری دیکھ رہے ہیں نا جو ریلیز کی گئی، اس میں آ کے چیئرمین ایف بی آر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیٹیلز مانگی ہیں وہ ایز پر 216 ہم آپ کو نہیں دے سکتے. حالانکہ پبلک آفس ہولڈرز کے ساری ڈیٹیلز پبلک ہیں. ٹھیک ہے، بٹ بات کیا میں جو آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، جو مجھے اس سارے چیزوں سے ہٹ کے جو مجھے چیز بادر کر رہی ہے سب سے زیادہ is the tampering and the forgery and the replacement of files and documents جو کہ بہت زیادہ ہوئی ہے. اور آج تو میری کمیٹی میں نے ایس سی سی پی کو بلایا تھا کیونکہ یہ سارے ادارے ہماری کمیٹی کے انڈر ہیں یا ہم ان کی اوور سائٹ کرتے ہیں. انڈر تو غلط کہہ رہا ہوں بٹ ہم ان کی اوور سائٹ کرتے ہیں اور سارا سال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اس قسم کا ذکر کسی ادارے کے بارے میں کبھی نہ کمیٹی میں ریز ہوا نہ آیا. اور آج جو سب سے ہمارے سیکرٹ ادارے ہیں لائک اسٹیٹ بینک، لائک ایس سی سی پی، ایف بی آر، ان پہ سب پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اور آج تو ایس سی سی پی کے جو لوگ آئے، کیونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا، حجازی صاحب کے ساتھ خود میں ڈیل کرتا رہا ہوں سالوں آن ایشوز. آئی کوڈ نیور امیجن کہ حجازی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. وہ جو ایک بچی تھی جو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ نہیں کرتی ہوں، ان کو کمرے میں بند کرا دیا اور اس کو کہا کہ جی آپ جب تک یہ کام کر کے نہیں لائیں گی آپ اس کمرے میں سے باہر نہیں آ سکتی. اور یہ آ کے انہوں نے کمیٹی میں کہا. جو کمشنر ہیں طاہر محمود، انہوں نے کہا جی میں نے خود منع کیا ہے. ان کے خلاف تو پھر کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. وہ تو چلے جو ہوں گی. میں جو آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر بیوروکریسی اس قسم کا کام کر رہی ہے، اور مجھے جو انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ سارے ادارے میرے انڈر بھی کام کر چکے ہیں،
ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے انڈر بھی کام جب آپ کرتے فائنانس منسٹر تھے تو ایف بی آر کا تو وہ کہتے ہیں اٹس اے ٹریل آف فورجریز اینڈ ٹیمپرنگ. وہ تو ایک اتنا بڑا پینڈورا باکس ہے, اگر آپ کھولیں گے تو وہ تو اس میں سے اتنی چیزیں نکلیں گی اور اتنے لوگ اس میں ملوث ہیں کہ آپ, اور اسی لیے میں فیل کرتا ہوں کہ اسی لیے چیئرمین ایف بی آر نے آ کے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں دے سکتے. اچھا آج گورنر, ڈپٹی گورنر کو ہم نے بائی نیم بلایا, ہی ڈڈ ناٹ اپیئر آن کنفرمیشن کہ میں اپیئر ہوں گا, کیونکہ انہوں نے بھی جے آئی ٹی پہ جواب دینا تھا اور ڈالر کی جو فلکچویشن ہونی. اچھا دستی صاحب, آپ کو 2018 میں پاکستان کا سیاسی منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کی سیاسی مقبولیت قائم رہے گی اور 2018 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون ہی اکثریت حاصل کرے گی اور دوبارہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نہ آئے لیکن وزارت عظمیٰ اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ نون ہی کے پاس رہے گی؟ میرے ساتھ پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا پنجاب میں, آپ دیکھیں وہ بعد میں خیر جو بھی کرتے رہیں, اور ہمارا جو سریکی خطہ ہے جنوبی پنجاب میں بھی ان کو صفائی ہو گیا. اس وقت جو ہے نا, کیونکہ ایک گورنمنٹ پہ ایک تو کرپشن واضح ہو چکی ہے, دوسری ہے کہ یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ, میں کل ٹیکسٹائل منسٹری میں ممبر ہوں ٹیکسٹائل کا, کل ہم تھے اور منسٹر صاحب بھی آئے تھے, خرم دستگیر صاحب جو کافی دنوں سے, بلکہ سال سے منسٹر بھی نہیں تھا, احتجاج کیا ممبران نے. تو وہاں پاور لومرز کے لوگ آئے تھے جو مزدور طبقہ تھا, جو ہمیشہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی, فیصلہ آباد میں ان کو سپورٹر تھے. اب وہ لوگ, وہ ان کے چیئرمین کو بلایا تھا, وہ سارے لوگ چیخ رہے تھے. اب مزدور کی, کسان کی حالت بہتر نہیں ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں تو ان کا اس 18 کے الیکشن میں تو صفایا ہو گیا 100%. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور ایک ایسا نہیں بات, آپ تو اتفاق نہیں کرتے, حقیقت ہے, نہ کریں. لیکن ایک بات بتائیں, پہلے چھوٹا سا سوال میرا. میر صاحب, آپ پاکستان کے کسی کونے, میں نہیں کہتا کہ ہم نے جنت بنا دیا, کراچی سے گلگت تک ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ 2017 کا پاکستان 13 سے بدتر ہے. چاہے 2 آنے بہتر ہوا ہے, چاہے 6 آنے بہتر ہوا ہے, چاہے 8 آنے بہتر ہوا ہے. اسی لیے جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ شرمسار نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ متحد ہے. اور جو بھی نتیجہ ہوگا آپ دیکھیے گا کہ 2018 میں انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اس سے بڑی اکثریت سے نکلے گی. چونکہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ سمجھیں گے کہ ہی واز رانگڈ. اچھا, جو بھی فیصلہ آتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے, عوام سمجھیں گے, آپ اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیے یہ بات تو ہم آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو ہم قبول کریں گے, اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ پرائم منسٹر سرخرو ہوں گے, چونکہ آن ریکارڈ آ چکا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سرکاری کرپشن کا ان پہ الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر فیصلہ فرض کریں کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف آتا ہے, آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون انٹیکٹ رہے گی, بطور پارٹی قائم رہے گی؟ نہ صرف مسلم لیگ نون کی پارٹی انٹیکٹ رہے گی بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. آپ اتفاق کرتے ہیں جی مانڈی والا صاحب؟ میں نہیں کرتا. کیوں میں نہیں کرتا. کیا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ ان کی پارٹی میں, اور یہ میں بھی ان کے کچھ پارٹی ممبرز کے دوست بھی ہیں, کچھ جاننے والے بھی ہیں, کچھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ پرانی ایفیلیشنز بھی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک, میں آپ کو بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو چند لوگ نئے شامل ہوئے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ یار تم پرانے ہمیشہ ہمیں شودر سمجھتے تھے, اب اگر کوئی مشکل وقت آیا تو ہم بھی تمہاری طرح پارٹی میں برہمن ہو جائیں گے, اپنی وفاداری کا ثبوت. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ. اور فیصلہ جو کچھ بھی آتا ہے کل سپریم کورٹ کا پاناما کیس میں, فیصلہ سب کو قبول کرنا ہے, لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی فیصلے کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کو, قومی سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش یا سازش نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا, اور پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ اور ہم بھی دنیا میں اپنا سر فخر سے اٹھا کے چل سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رائل فینس کے پاس ہے ایک آئیڈیا. جب انرجی سیور بلبز ہو سکتے ہیں تو انرجی سیور فینس کیوں نہیں؟ رائل فینس لایا پاکستان کا فرسٹ انرجی سیور فین.